मामा वो नफीसा बेगम को कांस्टेबल से बहस करता देख फौरन उनकी जानिब दौड़ी थी। आयल ने कांस्टेबल को पीछे हटने का इशारा किया तो हाविया झट से नफीसा बेगम के गले जा लगी। हाविया मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे अपने आप में समोते हुए वो परेशानी से गोया हुई तो वो अपनों का सहारा पाते फिर से रोने लगी। मामा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो गुंडा इसने मुझे पकड़ लिया था और जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर टाइम पर आ गए और उन्होंने मुझे इस गुंडे से बड़ी मुश्किलों से बचाया। हाविया के गहरी सांसों के बीच वजाहत देने पर जहाँ नफीसा बेगम समेत हरमीन के दिल को हाथ पड़ा था, वहीं पीछे खड़ा आयल इसके आखिरी जुमले पर लब भींच कर रह गया था। नैना जो आयल को आंखें फाड़ कर देख रही थी, अगले ही पल उसकी यह हैरत हाविया को देखते हुए मायने खेस मुस्कुराहट में बदल गई। इतने बड़े हंगामे के बाद चारों मुजरिमों को हथकड़ियां डालकर गाड़ी में पटक दिया गया था और इस कामयाबी का इजहार पुलिस टीम के चेहरों से फूटती खुशी से बाखूबी हो रहा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अगर तुम बर वक्त मेरी बेटी की मदद को नहीं पहुंचते तो न जाने क्या हो जाता। नफीसा बेगम आयल की जानिब गौर करती तशक्कुर अमेज़ लहजे में गोया हुई। शुक्रिया की कोई बात नहीं आंटी, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। नरमी से बोलते हुए इसने गहरी नज़रों से हाविया को देखा था, जो नफीसा बेगम के सीने से लगी चोट नज़रों से उसे ही देख रही थी। पर आयल से नज़रें हटते मिलते ही गड़बड़ा कर पलकें झुका गई, जिस पे उसके लबों पर आया होती हल्की से मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। आप शाम के बाई हैं ना? एएसपी आयल हसन। हरमीन जो कब से उलझी हुई थी, दिमाग पर जोर डालते हुए आयल समेत सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गई। हाविया नई जान पहचान निकल आने पर चौंक कर सीधी होती हुई आयल को देखने लगी। जी बिल्कुल, पर सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आई एम श्योर कि इससे पहले हमारी कभी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हुई होगी। अपने मुतारिफ होने पर वो ज़रा कंफ्यूज हुआ था। नैना को भी वो पहचान चुका था, लेकिन इस लड़की को, जो शायद हाविया की बड़ी बहन थी, कभी नहीं देखा था। एक्चुअली मेरा नाम हरमीन ज़हरा है और मैं शाम की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हूँ। वो सीनियर है मुझसे यूनी में। एक दो दफ़ा आपको आते देखा है मैंने, तो इसलिए बस अपना चश्मा सही से नाक पर टिकाते हुए मुस्कुराकर धीमे लहजे में बोली। ओह, याद आ गया। हरमीन ने थोड़ा सा झिझकते हुए वजाहत दी। तो आयल तायद में सर हिलाता खुश अखलाक़ी से गोया हुआ। आपने मेरी सिस्टर की जान बचाई, इसके लिए थैंक्स। हरमीन हाविया को बेकी गाल रगड़ता देख कर तशक्कुर अमेज़ में लहजे में बोली, तो इसका ध्यान एक बार फिर इसकी जानिब खींचता चला गया, जिसके दिलकश नकूश जाने क्यों खफा खफा से थे। नीडिड नॉट। अच्छा, अब इजाज़त दें, खुदा हाफिज़। जिसके बोलने का वो मुंतज़िर था, वो तो मुँह से खामोश खड़ी थी। तभी वो इंस्पेक्टर को अंदर दाखिल होता देखकर बेबसी से गहरा सांस भरता एक आखिरी निगाह हाविया पर डालकर पलट गया। नफीसा बेगम ने आहिल को दुआ दी तो आहिल की पुश्त को देखते हुए बेख्तियार हाविया के दिल से आमीन कहे जाने वाले अंदाज में पड़पड़ाए, जिसका शायद वो खुद भी अंदाज़ा नहीं कर पाई थी। 45 साल ताबीन बाई ने दरवाजे पर हाथ रखकर दबाव डाला तो अंदर की तरफ खुलता चला गया। कमरे में कदम पड़ते ही नीम तारीकी ने इनका इस्तकबाल किया था। अगले ही पल वो अंदाजे से स्विच बोर्ड की जानिब पलटी थी और टिच की गूंज पर इतराफ में सफ़ेद रोशनी बिगड़ गई थी। सामने वो गहरी नींद में डूबी होश व खर्च से बेगाना मुँह ख्वाब थी। एक पल को ताबीन बाई को इसकी नींद पर अश्क आया, जो मुख्तलिफ साज में बजते तबले, घुघरों की छनकारों और इस हवेली नुमा कोठे में जो 24 घंटे होने वाले शोरगुल में भी ख्वाबों की सैर को निकल जाती थी। उफ, मेरी नन्ही गली सारी का गुलाबी रंग का पल्लू पुश्त से घुमाकर हाथ में लेते हुए मुस्कुराकर इसकी जानिब बढ़ी, जो अपना दूधिया रंग बाजू आंखों पे चढ़ाए सोई हुई थी। राबी मेरी जान, उठ जाओ, वक्त गुजरते जा रहा है और कितनी देर सोती रहोगी तुम? इसके सरहाने बैठकर वो नरमी से इसका बाजू पीछे हटाती बोली, तो राबी कसमसाकर जरा सी आंखें खोलकर उलझे अंदाज में इन्हें देखने लगी। अरे ख्वाजा साहब आने वाले हैं आज रात को तुम्हारे लिए। जानती तो हो, अगर तुम्हारे हसन का दीदार करने में ज़्यादा दिन बीत जाएं तो इनकी तबीयत में बेचैनी से बढ़ जाती हो। यकीनन आज की रात मुनक्किद होने वाली महफिल के बारे में बता गई थी। तभी ताबीन बाई ने तहम्मुल से इसका गुलाब चेहरा देखते हुए याद दहानी करवाई तो अपनी गुलाबी पड़ती आंखों में नींद का खुमार लिए उठ बैठी। वल्लाह क्या कहने, ख्वाजा साहब के अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं इनकी तबीयत से। बस आप फिक्र नहीं करें बीबी जान, हर बार की तरह इस बार भी वो यहाँ से खुश होकर जाएंगे। इसके चेहरे पर आती लटों को पीछे करते हुए बेतासुर लहजे में बोलती, अब वो कमर पर बिखरे
بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں آج کی محفل میں تم سبز رنگ کا جوڑا زیب تن کرو۔ خواجہ صاحب تمہیں اپنے من پسند رنگ میں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ تابین بھائی پرجوش سے بولتی اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی، جس کا پٹ کھولتے ہی رنگ برنگے جوڑوں کا انبار دکھائی دینے لگا۔ یہ رنگ تو سالار کا بھی من پسند ہے، کیا وہ بھی اس محفل میں موجود ہوگا؟ ان کے ہاتھ میں گہرے سبز رنگ کا خوبصورت کام والا شرارہ کرتی دیکھ کر رابی کو بے اختیار اپنے دیوانے کی یاد آئی تھی، جو نہ جانے کتنی ہی رنگین محفلوں میں شرکت کرتے کرتے اسے سنجیدہ لے بیٹھا تھا۔ اس کمزاد کا تو نام بھی مت لو میرے سامنے، اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس نے مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی تمہارے نام کی۔ جھوٹا کہیں کا بس لارے لگائی جا رہا ہے، اگر آج بھی آ گیا تو اپنے آدمیوں سے کہہ کر اسے باہر پھینکوا دوں گی۔ جب تک وہ اپنی جیب خالی نہیں کرتا اس کا یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ کپڑے اس کے سامنے رکھتی تابین بھائی سالار کے نام پر بری طرح چڑھ گئی تھی، جو چند دن پہلے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا، لیکن صرف رابی کی خاطر خاموشی اختیار کر گیا تھا، جسے اپنی بیوی جان سب سے بڑھ کر دل سے عزیز تھی۔ تو اللہ کیا کہنے اس کے بھی، میرے حق میں تو سستا ترین عاشق ثابت ہوا سالار خان۔ عادت مطابق اپنے مخصوص انداز میں بولتی وہ ہلے سے ہنسی تھی، شاید سالار خان کی ہی بیوقوفی پر جو اسے دل سے چاہنے لگا تھا، یا پھر اپنی بدقسمتی پر جو وہ چاہ کر بھی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خود بھی صحیح سے جان نہیں پائی تھی۔ وہ آفس کے بعد اپنی فرینڈز کے ساتھ باہر لنچ کرنے گیا تھا اور اب شام کے سائے گہرے ہوتے ہی تھکا ہارا واپس لوٹا تھا۔ اپنے شاندار سے فلیٹ کا دروازہ کیز کی مدد سے کھولتے ہوئے شاہ بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوا اور بازو پہ دھرا کوٹ سامنے 3 سیٹر صوفے پر اچھالتا خود بھی ساتھ ہی ڈہ گیا۔ اوف، آج کا دن بہت ٹف گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ پشت پر سر ٹکا کر آنکھیں بوند گیا جب ایک دم اس کے فون پر رنگ ہوئی تھی۔ بڑے ضبط سے آنکھیں کھولتے اس نے اپنے فون اسکرین کی جانب دیکھا، جس پر مام کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ ہیلو مام، سب خیریت؟ فون کیوں کرنا ہوا؟ گہرا سانس بھرتے اس نے کال پک کی اور بظاہر نرمی لیے اور جلد بازی میں پوچھا، کیا مطلب کیوں کرنا ہوا؟ کیا ابھی مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ تمہیں اپنی مرضی سے فون کر سکوں؟ اپنی ماں کی بھڑکی آواز سن کر شاہ کے ماتھے پر بل پڑتے بل اگلے ہی لمحے غائب ہو گئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑا کام کا برڈن تھا نا، اس لیے چھوڑے۔ خیر آپ یہ سب اپنی بتائیں۔ اب بظاہر تکاوٹ سے بولتا ہوا حال احوال پہنچنے پر آیا۔ کیا بتاؤں بیٹا، تمہارے دور جانے سے میرا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن تم ہو کے ابھی تک گھر ملنے نہیں آئے، کب آؤ گے؟ اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے شاہ کو بھی ایک پل کے لیے بے چین کر گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل اس کا انداز سرد ہوا تھا۔ جلد آ جاؤں گا، بس ایک پروجیکٹ میں پھنسا ہوا ہوں، وہ کمپلیٹ کرتے ہی آپ سے ملنے کے لیے چلا آؤں گا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، تو دوسری طرف وہ خوشی سے مسکرا دی۔ تمہارے لیے دن رات رشتے دیکھتی پھر رہی ہوں، کچھ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو میری نظروں سے گزری ہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، لیکن میرے لیے ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے خاصا، سوچا اس میں تمہاری رائے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی جب شاہ ایک دم صوفے سے ٹیک چھوڑ کر انہیں مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ مام جسٹ ریلیکسڈ۔ اپنے بائیں ہاتھ کی کو تیزی سے اوپر نیچے جنبش دیتا وہ لب بھینچ گیا۔ ریلیکس ہی تو نہیں ہوا جاتا مجھ سے، بس جلدی سے اپنی شادی کرواؤ اور مجھے دادی بناؤ، اب اور انتظار نہیں ہوتا مجھ سے۔ وہ پھر سے اپنی بےتابیاں اپنے بیٹے پر انڈیلنے لگی تھی۔ وہ بھی جلد آ جائے گی انشاءاللہ، جلد ہی بن جائیں گی دادی۔ اپنی ماں کی بے صبری پر شاہ قدرے تحمل سے گویا ہوا تھا۔ شاہ کی بات ٹالنے کو انداز کو اس کا اقرار سمجھتی وہ پھر سے اس کی رائے مانگنے لگی تھی۔ آپ کو یہ بیکار کی لڑکیاں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنے لیے کوئی اچھی سی لڑکی پسند کر لوں گا، اوکے؟ ٹھوس لہجے میں بولتا وہ آخر میں مسکراتی آواز میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آبرو کا حسین سراپا گھوما تو اپنے احساسات جان کر بری طرح چونکا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے محض ضد کا سامان نہیں تھی، بلکہ اس کی پہنچ اس سے بھی کہیں آگے کی نکلی تھی، جسے وہ صرف نام اور کام کی حد تک ہی جانتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس عجیب احساس سے دوچار ہوتے شاہ کے لب آپ ہی آپ مسکرائے تھے، تبھی اسپیکر سے ابھرتی تلخ آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا، بالکل جیسے پہلے پسند کی تھی۔ انداز طنز بھرا تھا۔ طنز کیا تھا، نشتر تھا جو سیدھا شاہ کے سینے میں پیوست ہوتا اس کی مسکراہٹ کو سمیٹتے ہی سختی سے مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر گیا۔ دل تو شدت سے چاہا تھا کہ موبائل فون دیوار پر دے مارے، لیکن پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کر گیا۔ فار گاڈ سیک مام، فی الحال میں اس طرح کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ کسی اور سے ایسی فرمائش کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ آپشن رہے گا، مجھے ان سب سے معافی رکھیں آپ پلیز۔ کچھ توقف کے بعد کڑے تیوروں سے ٹھہر ٹھہر کر بولتا وہ اگلے کو اپنی جلد بازی میں کی جانے والی غلطی کا احساس دلا گیا تھا، لیکن خدا حافظ اکھڑے لہجے میں بولتے وہ اگلے ہی پل کال کاٹ کر موبائل کو صوفے پر پٹکتا بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ آج سنڈے تھا، سب لوگ گھر پہ ہی موجود تھے، لیکن آہل کو ایک ضروری کیس کے سلسلے میں صبح ہی صبح اپنی ڈیوٹی پر جانا پڑا۔
یہ سب کیا ہے شام؟ وہ بے نیاز سا ناشتہ کرنے میں مگن تھا جب حسن صاحب نے اپنے موبائل کی چمکتی اسکرین پر اس کے سامنے کی تو سخت لہجے میں استفسار کیا اسے۔ شام نے سر اٹھا کر دیکھا تو تصویر میں ہیلمٹ کو بغل میں دبائے لڑکیوں کے بیچ کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ پیچھے ریس کا سارا منظر صاف نظر آ رہا تھا جو حسن صاحب کو غصے میں لانے کے لیے کافی تھا۔ کسی حسد خوری کا کام ہے حسن صاحب کو جان بوجھ کے سینڈ کر کے اپنی شیطانی دکھائی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھوک کا سوچ کر پاس ہی بیٹھی آئمہ بیگم نے کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ آف کورس ڈیڈ، میری پک ہے سمپل۔ ایک پل کو وہ چونکا ضرور تھا لیکن اپنے باپ کے غصیلے روپ سے مرعوب ہوئے بنا خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا ہوا آرام سے کندھے اچکا گیا۔ خود کے نظر انداز کیے جانے پر شام کو واپس ناشتہ کرتے دیکھ حسن صاحب کو مزید طیش آیا۔ جب میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے ایسی واحد ریسز میں شرکت کرنے سے تو پھر دوبارہ تم کیوں گئے وہاں؟ کوئی شرم لحاظ ہے کہ نہیں تم میں؟ ہر بار اپنی خراب حرکتوں سے میرا دماغ گھما دیتے ہو اور پھر بولتے ہو کہ میں بلا وجہ تم پر سختی کرتا ہوں۔ پہلے اس قابل تو بن جاؤ کہ تم سے پیار جتایا جائے۔ دیکھو تو ذرا اس بے شرم کو کیسے لڑکیوں کے ساتھ چپر کر کھڑا ہے۔ درستگی سے کہتے انہوں نے شام کو اس کی اوقات دکھائی تھی اور ساتھ ہی اسکرین پر پھر سے گہری نگاہ ڈالتے حقارت سے بڑبڑائے جس پر وہ فارغ ضبط کے سختی سے اپنی لب بیچ گیا۔ آئمہ بیگم اپنے شوہر کا غصہ سے خائف ہوتی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ غلطی ان کے بیٹے کی ہی تھی جو ہر بار کی طرح اب بھی اپنی اکڑ دکھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ ڈیڈ، ریس لگانا میرا شوق ہے اور شوق پورا کرنا میری ضد۔ آئی ایم سو سوری فار اٹ۔ میں آپ کی یہ بات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اینڈ سیکنڈلی، میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکیاں میرے ساتھ چپک کھڑی ہوتی ہیں۔ ہاتھ میں پکڑا سلائس آفس ڈش میں پٹکتا ہوا حسن صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد مہری سے گویا ہوا، یہ دیکھ رہی ہو تم اپنے لاڈلے سپوت کو کس طرح اپنے باپ سے برابر زبان لڑا رہا ہے؟ یہ سب تمہاری اور آئل کی دی گئی بلا وجہ ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ لیکن فکر نہیں کرو، مجھے بھی بگڑے ہوں کو کی لگامیں اچھی سے کسنی آتی ہیں۔ بس ایک بار اس کی اسٹڈیز مکمل ہو جانے دو، پھر دیکھتا ہوں کیسے یہ سب فضول کام چھوڑ کر بزنس کی طرف نہیں آتا۔ تڑک کر بولتے احسن صاحب نے شام کے ساتھ ساتھ اب آئمہ بیگم کو بھی بیچ میں گھسیٹا اور دوسرے ہی پل اپنے سامنے بڑی پلیٹ کو غصے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے بگڑے ہوئے خود سر بیٹے کی بغاوت دیکھ کر یقیناً ان کی بھوک مر چکی تھی، تبھی وہ تن پن کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شام جو اپنے باپ کی چپتی دھمکی پر غور کرتا سامنے پڑی ڈشز کے غصے سے گھور رہا تھا، اچانک پاس پڑے مینگو جوس سے بھرے جگ کو جھٹکے سے ہاتھ مار کر سارا ٹیبل گیلا کر چکا تھا۔ شام آئمہ بیگم نے دبی آواز میں چیختے ہوئے بے اختیار سے ٹوکا تھا، اسی لیے مجھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں، لیکن آپ کو اور بھائی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، یہ مجھے کبھی بھی خوش ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کئی بار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں اصل معاملہ باور کرواتا وہ درجہ طلق ہوا تھا۔ آئمہ بیگم پریشان ہوتی نظریں پھینک گئی۔ مجھے ایک بات تو بتائیں مام، میں سچ میں انہی کا بیٹا ہوں نا؟ وہ بری آنکھوں میں سرخی لیے وہ پوائنٹ پر الجھا تھا، تبھی آئمہ بیگم نے اسے غصے سے گھورا۔ شام اب بس بھی کرو، کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو اپنے ڈیڈ کے غصے کو، اپنی پیاری بہن کی موت کے بعد سے وہ خاصے چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ ایسے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، مت کیا کرو ایسے کام جن سے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سال پہلے اپنی اکلوتی نند کی موت کا حوالہ دیتی آئمہ بیگم نے حسن صاحب کے بڑھتے چڑھتے غصے کا سبب بتایا تو آگے سے چٹک گیا، اور میرے موڈ کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں جو وہ ہمیشہ خراب کر دیتے ہیں۔ مجھ پر غصہ تو ایسے اتارتے ہیں جیسے میں ان کی بہن کی جان لی ہو۔ آپ میری ایک بات اچھے سے سن لیں ماں، اور بے شک انہیں بھی سمجھا دیں، نہ تو ان کا میں بورنگ سا بزنس جوائن کروں گا اور نہ ہی ان کے ضد کے آگے اپنے شوق چھوڑوں گا۔ دیٹس فائنل۔ اپنا اٹل فیصلہ سناتا وہ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آئمہ بیگم نے اسے ناشتہ بیچ میں چھوڑ جانے پر روکا نہیں تھا کیونکہ وہ جانتی وہ کہنے پر بھی نہیں رکے گا، یہ باپ بیٹے تو اپنے چکر میں مجھے پاگل کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ میں کیا کروں؟ بھوک تو آئمہ بیگم کی بھی اڑ چکی تھی، اس لیے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تو مان نہ مان، حاوی و آفیسر تجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ دونوں اس وقت گراؤنڈ میں کے ساتھ کتاب آگے رکھ کر گپے بھی ہانک رہی تھی جب پھر سے نینا کا دھیان آہل کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ اس رات حاویہ کی حرکت کرتے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی پل بھر کو رکی تھی۔ سامنے بے اختیار آہل کا بجیج چہرہ گھوما جو اسے ساری رات جگائے رکھنے کا سبب بنا تھا، مگر بظاہر چہرے پر سخت تاثرات لیے اس نے گردن موڑ کر نینا کو گھورا۔ اور تو مان نہ مان نینی، مجھ سے دو کرارے جھاپڑ کھا کر ہی تیرا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ خود کے بدلے احساسات پر قابو پاتی وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ شکر تھا اس نے نینا کو یہ نہیں بتایا کہ کل رات کو وہ کافی دیر تک جاگتی رہی تھی، ورنہ وہ میڈم اس کا خوب ریکارڈ لگاتی۔ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھی نینا تھوڑا پیچھے کھینچ کے مبادا تھپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ کیا یار حاویہ، تم اتنی بے مروت کیوں ہو آخر؟ تمہارے یہی انداز مجھے زہر لگتے ہیں قسمیں۔ اس نے 2 دفعہ تمہاری جان بچائی ہے، 2 دفعہ، لیکن تم نے ایک بار بھی اس کو تھینک یو بولنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔
اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو اب تک 10 بار تھینک یو بول چکی ہوتی ایس پی آئل حسن کو۔ اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ جھپٹ کر وہ مزید فاصلے بنا کر اس کی مسلسل اس کی کلاس لے رہی تھی۔ نینا کی باتوں میں وزن محسوس کرتی حاویہ کو چند لمحوں کے لیے چپی لگی تھی۔ یار دونوں ٹائم پہ ڈری ہوئی اتنا تھی کہ اس کا شکریہ ادا کرنا دماغ سے نکل گیا۔ میرے منہ بزور کر بولتے ہوئے اسے اپنی شرمندگی کو مٹانا چاہا تو نینا اس کے بونگے بہانے پر اشش کر اٹھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے میں تو کچھ جانتی ہی نہیں نا تمہارے بارے میں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں محترمہ، اس لیے میرے سامنے تو جھوٹ بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھی۔ شروع میں مصنوعی مسٹاس سے بولتی نینا کے تیور ایک دم سے سختی میں ڈھلے تھے۔ اچھا نا بس اگر پھر کبھی وہ آفیسر میرے سامنے آیا تو جو کہ مجھے پتہ نہیں آئے گا تو میں اسے تھینک یو بول دوں گی، اوکے؟ شکست خوردہ انداز میں کہتے ہی اس نے بڑے اطمینان سے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ آگے ہو کر جھپٹا، مگر خالی پیکٹ ہاتھ میں آتے ہی حاویہ کا موڈ پھر سے بگڑا تھا۔ جواب میں نینا نے پورے استحقاق سے اپنی سفید بتیسی کی نمائش کی جو اسے بڑے غور سے گھورنے میں مصروف تھی۔ یہ بھی کھا لو تم۔ خالی پیکٹ مٹھی میں گچو گچو کر کے وہ اسی کی جانب اچھالتی دانت پیس کر بولی تو نینا مزید ہنسنے لگی۔ نہیں یہ تم ہی کھاؤ، میں اتنی بھی بے مروت نہیں ہوں تمہاری طرح۔ اسے مزید چڑھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ حاوی کتاب بند کر کے اس کے انجر پنجر ڈھیلے کرنے کے لیے اپنے بازو پر چڑھا چکی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتے بھی چند ہی پل گزرے تھے جب اچانک بریک ٹائم ختم ہونے پر بیل بجنا شروع ہوئی۔ رات کی سیاہی 400 اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی لیکن حویلی نما کوٹھے میں جگمگ کرتی روشنیاں اس کے برعکس دن کا سما سما پیش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی بڑے سے ہال میں منعقد ہونے والی رنگین محفل اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ تابعین بھائی کی نگرانی میں سرخ کارپیٹ پر بکھرے ہزاروں کے نوٹ اکٹھی کرتی لڑکیاں سارا مال باری باری ان کے حوالے کر رہی تھیں جب رابی اپنے 1.5 گھنٹے کے رقص پر شدت سے تھکاوٹ محسوس کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ پلنگ پر براجمان ہوتی صحیح سے سکون کا سانس بھی نہیں لے پائی تھی جب ایک دم سے دروازے کے باہر ہوتے بٹ اس کا سارا دھیان اپنی جانب کھینچ گئے۔ واللہ کیا کہنے، میں جانتی تھی تم میرے بنا 2 دن بھی نہیں نکال پاؤ گے۔ سالار خان کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر دروازہ بند کرتا دیکھ وہ گھنگروں کو پاؤں سے اتارتی کھل کر مسکرائی تھی۔ اس کے لہجے میں مان تھا یا غرور؟ پلٹ کر اس کی جانب آتا سالار خان اس کے تاثرات بغیر دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تمہاری بیوی جان کو پیسے دے کر آیا ہوں۔ اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ کر بظاہر نرمی سے بولتا وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگا جو کچھ دیر پہلے تابعین بھائی کے ساتھ ہوتی بحث کی وجہ سے امڑ آیا تھا۔ تو یعنی میری قیمت ادا کر کے آئے ہو؟ خود کی ذات کے بارے میں تلخ الفاظ بولتی وہ ہولے سے مسکرائی تو سالار خان ضبط سے اپنے لب بھینچ گیا۔ اسی طرح کے جملے تھے جو اسے زہر لگتے یا شاید کچھ وقت سے لگنے لگے تھے۔ تبھی وہ رنگین محفلوں کا حصہ بننا بھی لگ بھگ چھوڑ چکا تھا جہاں رابی کے لیے بہت سی قابل اعتراض تعریفیں کی جاتی تھیں لیکن اس کے باوجود کسی کو اس کی رتی بھر کوئی پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ خود رابی کو بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل کے ہاتھوں برا پھنسا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو اسے اس بدنامی کی دنیا سے بھگا کر ہمیشہ کے لیے اپنے تنہا مگر حسین دنیا میں لے جاتا، لیکن جس ضرور کے لیے وہ یہ سب اہم مرحلہ طے تھا وہی اس کے تقاضے پر سرے سے انکاری تھی۔ ہر بار بے بس ہو کر رہ جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی کو تمہاری قیمت ادا نہیں کی رابی، اور نہ ہی تم سے ملنے کے لیے اس کا پابند ہوں۔ بس تابعین بھائی کی بکواس برداشت نہیں کر سکا تو نوٹوں سے اس کا منہ بھر آیا۔ پلیز میرے سامنے ایسی فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو تم۔ بے اختیار اس کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتا ہوں سرد لہجے میں گویا ہوا، اور تم بھی بیوی جان کے معاملے میں اپنی حد میں رہنے کی کوشش کیا کرو سالار خان۔ رابی جہاں اس کے عزت دینے والے انداز میں مسکرائی تھی وہیں تابعین بھائی کے خلاف اس کی بات سن کر پل میں اس کا ہاتھ اس کی نرم پڑتی گرفت سے چھڑوا کر سیخ پا ہوتی اس کی ناراضگی کو شدت سے محسوس کرتے سالار خان کے وجود میں بے چینی سی بڑھنے لگی تو وہ بے اختیار نرم پڑا۔ واللہ میرے پسندیدہ رقم میں تم خفا خفا سی اور بھی پیاری لگنے لگتی ہو۔ اس کی منموہنی سی صورت کو نظروں میں بھرتا وہ پرشوق لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا جو آج بھی گہرے سبز رنگ کی فراق میں اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ رابی نے آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ واللہ کیا کہنے تمہارے بھی سالار خان، تم اور تمہاری دن بدن بڑھتی گستاخیاں کسی دن مجھے تم سے بہت دور کر دیں گی۔ تابعین بھائی کے حوالے سے اس کی بدلحاظی اور اکڑ لب و لہجے پر چوٹ کرتی وہ مزید دیر تک اپنی ناراضگی برقرار نہیں رکھ پائی تھی تبھی اپنے مخصوص لہجے میں بولتی اس کی مونچھوں کو تاؤ دینے لگی جو کہ مقابل کے وجیز چہرے پر خاصی جچتی تھیں، البتہ پنکھڑی لبوں سے مسکراہٹ انوس سمٹی ہوئی تھی۔
اللہ یہ ظلم مجھے معصوم پر مت کیجیے گا ورنہ آپ کا یہ دیوانہ کہیں کا نہیں رہے گا میرے دل کی ملکہ۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتا وہ سر قدر سنجیدگی سے بولا تو رابی اس کے چوڑے سینے پر دھپ رسید کرتی اس بار کھلکھلا اٹھی۔ تمہارا اور میرا ساتھ بالکل شہزادے اور سلیم الانارکلی جیسا ہے جسے یہ ظالم سماج کبھی ایک نہیں ہونے دے گا۔ اپنے تعلق کو تاریخی قصے سے جوڑتی ہوئی بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ تم غلط بول رہی ہو۔ انارکلی نے شہزادہ سلیم کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگاتی تھی لیکن یہ والی انارکلی اپنے سلیم کی خاطر اپنی زندگی چھوڑنے تک کو تیار نہیں۔ اس کی بات کی شدت سے نفی کرتا ہوا شکوہ کر گیا تو رابی کے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ معدوم پڑتی سمٹ گئی۔ مت چلو ایسی راہ پر جس کی کوئی منزل نہیں ہے، تھک جاؤ گے۔ جواب میں اس کے خالی دامن میں ناامیدیاں بھرتی وہ قدرے مدھم سے لہجے میں بولتی۔ اگلے ہی پل اس کے کندھے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ سالار خان نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کی ادا ملاحظہ کی تھی جس کا صاف اشارہ تھا کہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی ماں سوائے چیختی خاموشی کے۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے بہرا آرام آرام سے سیڑھیاں چڑھتی ساتھ ساتھ مسلسل باتیں بھی کیے جا رہی تھیں۔ ان کا اگلا اسٹاپ انگلش کی کلاس تھی جس کا لیکچر شروع ہونے میں بس کچھ ہی منٹس باقی تھے۔ یہ تو بہت زبردست نیوز ہے ہرمین، مجھے تو اب بھی یقین نہیں کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ تمہارے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ واہ یار، اٹس امیزنگ۔ علیزہ کے لہجے میں خوشی سے زیادہ حیرانی تھی۔ منہ میٹھا کر لیا ہے تم نے لیزی، اور تم ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ رکو ذرا۔ اس کی بے یقینی پر چڑھتی ہرمین نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی بھری تو وہ آخر اسٹیپ چڑھتی بلبلا اٹھی۔ چول، درد ہوتا ہے یار۔ سرحد سے اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ اپنے بازو مسلنے لگی تو ہرمین اس کے بگڑے تیور دیکھ کر ہنس دی۔ اب بولو یقین آیا یا میں پھر سے؟ علیزہ سے بھرپور تصدیق مانگتے ہوئے اس نے پھر اپنی انگلیوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے اس کے قریب کیا تو وہ اچھل کر دور ہوئی۔ نہیں نہیں، مجھے یقین آ گیا ہے، 101% یقین آ گیا ہے کہ تمہارا ذہاب جیجو سے رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی دیر ہے۔ فٹ فٹ بولتے ہوئے آخر میں علیزہ کا انداز اسے چھیڑنے والا تھا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو بتاؤ پھر کب تمہیں انگوٹھی پہنانے آ رہے ہیں وہ؟ کلاس کی جانب مڑتے ہوئے اس نے سوال داغا۔ بس کچھ ہی دنوں تک۔ وہ شرما کر مسکراتی بے اختیار نگاہیں جھکا گئی۔ ہائے میں مر جاواں، آر یو بلشنگ؟ ہرمین اس کے سامنے رنگ گالوں پر ہنسی خوشی سے اچھلی جس پر گڑبڑاتی ہوئی وہ ایک بار پھر سے اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی بھرتی کلاس میں بھاگ گئی۔ اف ہرمین کی بچی، رکو ذرا، تم ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ علیزہ بھی غصے سے اپنا بازو ملتے تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ چند قدموں کے فاصلے پر چلتا فواد اپنی حیرانگی پہ قابو پاتا جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ہوئے جس خاموشی سے وہاں آیا تھا اسی خاموشی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب نکلتا چلا گیا کہ وہ جو بھی مرچ مسالہ اسے چاہیے تھا بنا کسی مشکل کے بڑی آسانی سے اسے حاصل کر گیا تھا۔ اب کمی تھی تو بس اس دھماکہ دار خبر کے ذریعے شام کو مرچ مسالہ لگانے کی۔